अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक नाकाबिले यकीन और पुरअसरार कहानी। एकदम से जिस्मानी लिहाज से बेहद कमज़ोर सी लड़की ने पानी से भरा हुआ भारी भरकम मटका अपने दोनों हाथों में निहायत सहूलत से उठाया। बैक वक्त कई लबों से हैरतनाक चीखें बुलंद हुईं और हम सब दम बहुत खड़े कमज़ोर लड़की की इस हरकत या ताकत के मुजाहरे को हैरत से देखते रह गए। मटका उठाते ही उसने सिर्फ एक नज़र खड़े हुए लोगों पर डाली और मटका अपने चेहरे के करीब करके मटके के किनारे से अपने लब चिपका दिए। गड़प गड़प पानी उसके हलक से नीचे उतरने लगा। चूँकि उसका मुंह छोटा था, मटके का दहाना बड़ा था, इसलिए मटके से गिरने वाला पानी उसके कपड़ों और जिस्म को भी तर किए जा रहा था। जिस कदर पानी वो पी सकती थी उसने पिया और फिर मटका अपने सर से बुलंद किया और बाकी मांदा पानी अपने सर पर उंडेल दिया। सारे कमरे में पानी फैल कर रह गया। ये आग नहीं बुझती, ये आग नहीं बुझती, ये कहकर उसने मटका सहन की तरफ उछाल दिया। ज़मीन पर गिरते ही मिट्टी का बना हुआ मटका कई टुकड़ों में बंटकर रह गया। वो जले पाँव की बिल्ली बनी इधर उधर इस तरह चकराने लगी जैसे उसे कोई नामालूम सी बेचैनी चैन न लेने दे रही हो। हम में से कोई भी इस कदर बहादुरी दिखाने के हक़ में नहीं था कि उस लड़की से इस अजीबो गरीब हरकत पर कोई सवाल करता। मुझ समेत यकीनन सबको यही खौफ दामनगीर था कि ऐसा ना हो कि हम इस लड़की से कोई सवाल करें और ये हमें भी खाली मटके की तरह उठाकर फेंक दे। अचानक वो एक कोने की तरफ देखकर रुक सी गई। उसकी आंखें हीरो की माने चमक उठीं। वो तेज़ी से सहन की तरफ लपकी जहाँ ठंडे पानी से भरा कूलर एक कोने में रखा था। उसने झपट कर वाटर कूलर उठा लिया और ढक्कन खोलते ही ठंडा पानी अपने सर पर उंडेलने लगी। हैरत अंगेज़ तौर पर तमाम पानी उसके सर या तालू में इस तरह जज्ब होने लगा जैसे सहरा की रेतली ज़मीन में जज्ब हो रहा हो। कौन हो तुम और ये क्या तमाशा लगा रखा है? फूफो गुलनाज जो किसी काम से बाहर गई हुई थी, जो ही घर में दाखिल हुई, मटके के टुकड़े और कमरे और सहन में पानी देखकर उनका पारा हाई हो गया। अरे देखो कैसे ठंडा पानी बर्बाद कर रही है ये लड़की। तुम सब खड़े तमाशा देख रहे हो। इससे कूलर नहीं छीन सकते? फूफो गुलनाज ने हमें गुस्से भरी नज़रों से घूरा और तेज़ी से उस लड़की की तरफ बढ़ी। वहीं रुक जा, आगे नहीं बढ़ना। लड़की ने एक झटके से गर्दन घुमाकर फूफो गुलनाज की तरफ देखा। उफ खुदाया, उसकी आंखें इस कदर सुर्ख थीं जैसे लहू उनमें उतर आया हो। उसके चेहरे पर ऐसी वहशत और दहशत उभर आई थी कि मेरा दिल बंदर वाले की डुगडुगी की मानित बजने लगा। और जिस बात ने फूफो गुलनाज के भी छक्के छुड़ा कर रख दिए वो उसकी आवाज़ थी, जो कहीं से भी किसी कमज़ोर लड़की की आवाज़ न थी बल्कि एक मर्द की आवाज़ थी। बेहद करख्त और भद्दी आवाज़, जैसे बैक वक्त कई ढोल एक साथ बेदर्दी से पीटे जा रहे हों। अंधी है क्या? तेरे को दिखाई नहीं दे रहा? मेरे पूरे जिस्म में आग लगी हुई है। ये आग नहीं बुझती। मैंने कहा ना, ये आग नहीं बुझती। उसने वाटर कूलर भी दीवार पर दे मारा और धन धनाधन अपने हाथों से अपना सर बेरहमी से पीटने लगी। फूफो गुलनाज को तो लगता था किसी ने सहर फूंक कर पत्थर का बना डाला था। वो बुत सी बनी खड़ी लड़की की हरकत को महज हैरत से आंखें फाड़े तकती रह गई। हटो, अरे हटो। रास्ता बनाती एक उधेड़ उम्र की औरत आगे आई और तेज़ी से उस लड़की की तरफ लपकी। मासी रशीदा, ये तुम्हारी बेटी है क्या? क्या हुआ है इसे? फूफो गुलनाज की नागवारी हमदर्दी में तब्दील हो गई। माफ़ी चाहती हूँ जी, इस पर हिसाब आता है ना तो ये ऐसी ही हरकतें करने लगती है। इसे भी इस बात का होश नहीं रहता कि ये क्या कर रही है। अभी इसे आराम दिलाती हूँ। मासी रशीदा ने झटपट दुपट्टे का पल्लू खोला और 2 रुपए के सिक्के के बराबर एक चांदी का सिक्का निकाल कर उसके सर के तालू पर रख दिया और अपनी हथेली से सिक्के पर दबाव डालकर खड़ी रहीं। कुछ ही लम्हात गुजरे थे कि लड़की पर चांदी का सिक्का असरअंदाज होने लगा। उसकी आंखें इस तरह भोजल होने लगीं जैसे उस पर गनूद की तारी होने लगी हो, और फिर वाकई वो मासी रशीदा के दूसरे बाजू में झूल कर रह गई। मासी रशीदा फूफो गुलनाज की पड़ोसन थीं। बेहद गरीब सी खातून थीं जिनका भरी दुनिया में सवाए एक बेटी के कोई अजीज़ न था।
پھپھو گلناز نے اپنے بیٹے کی شادی کے موقع پر اسے کام کی زیادتی کے باعث گھر کے کام کاج کرنے کے لیے اپنے ہاں چند دنوں کے لیے رکھ لیا تھا۔ دور نزدیک کے تمام عزیز و اقارب پھپھو کے ہاں 15 دن پہلے ڈیرا جمانے چلے آئے تھے۔ شادی بیاہ کے گھروں میں کام کی ویسے بھی زیادتی ہوتی ہے، ایسے میں کوئی کام دگنا کرنے والے چلے آئیں تو بیزاری اور چڑچڑا پن پھٹکار کی طرح چہرے پر برستا واضح دکھائی دیتا ہے۔ ماتھے کی سلوٹیں بآسانی گنی جا سکتی ہیں جو اس وقت ماسی رشیدہ کی بیٹی کی وجہ سے پھپھو کے ماتھے پر ابھر آئی تھیں۔ آپ ناراض نہ ہو جی، میں ابھی سارا پانی صاف کیے دیتی ہوں۔ ماسی رشیدہ نے گہری نیند سوئی ہوئی اپنی بیٹی کو صحن میں ایک کونے میں پٹک دیا۔ وہ اس طرح بے حس و حرکت ہو چکی تھی جیسے سوئی نہ ہو، مر گئی ہو۔ پھر ماسی رشیدہ شلوار چڑھائے دوپٹہ کمر سے باندھے صفائی میں جت گئی۔ اس نے چاندی کا سکہ اپنے دوپٹے کے پلو سے دوبارہ باندھ لیا۔ اس عجیب و غریب واقعے نے میرے اندر کی مصنفہ کو بے چین اور بے قرار کر کے رکھ دیا کہ میں ماسی رشیدہ سے اس کی بیٹی کو لاحق بیماری کے بارے میں دریافت کروں۔ سب سے زیادہ تجسس تو اس بیماری کے نام میں پوشیدہ تھا، حساب۔ یہ ایک ایسا نام تھا جو آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنا تھا اور نہ ہی اس قدر الجھے ہوئے حساب میں کبھی کسی کو مبتلا دیکھا تھا۔ البتہ زمانہ طالب علمی میں اس حساب میں بڑے بڑوں کو چکرا کر گرتے ضرور دیکھا تھا۔ خود ہم بھی لیموں اور نمک پانی ملا کر ہوش میں لائے گئے تھے۔ جو ہی ماسی رشیدہ صفائی ستھرائی سے فارغ ہو کر اپنی بیٹی کے قریب جا کر بیٹھیں، میں بھی کسی جن کی طرح ان کے اعصاب پر سوار ہو گئی۔ میں نے بآسانی تاڑ لیا کہ ماسی رشیدہ کی آنکھوں کے کنارے نمکین پانی سے لبالب بھرے ہوئے تھے اور وہ بے انتہا محبت سے اپنی جوان بیٹی کو دیکھ رہی تھیں۔ میں نے ادب اور لحاظ کو ملحوظ رکھتے ہوئے پہلے ادھر کی ادھر بے فضول ہانکی اور پھر آہستہ آہستہ اپنے مطلب کے سوالات پر چلی آئی۔ کیا یہ آپ کی بیٹی ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ میں نے مجبوراً بے تکے سوال سے ابتدا کی۔ ماسی نے میرے پہلے سوال کا جواب صرف اقرار میں ہلا کر دیا۔ دوسرے سوال کے جواب میں کلثوم کہہ کر اس طرح اپنے دوپٹے سے اپنے چہرے کا پسینہ خشک کرنے لگیں جیسے اس موضوع پر زیادہ بات کرنا نہیں چاہتی ہوں۔ اگر وہ اخلاقیات سے عاری کوئی خاتون ہوتی تو مجھے واضح لفظوں میں کہہ دیتی، اب دماغ مت چاٹو اور مجھے تھکن اتارنے دو۔ ان کی اسی شرافت کا فائدہ اٹھا کر میں ان کے سامنے ہی ٹک گئی۔ کیا بیماری ہے اسے ماسی؟ میں نے گہری نیند کے سمندر میں غرق کلثوم پر ایک نظر ڈال کر ڈھٹائی سے اگلا سوال داغ دیا۔ اس پر حساب ہے۔ میرا دل چاہا اپنا سر پیٹ لوں کیونکہ ماسی نے وہی جواب دیا جس کی وجہ سے میں تجسس میں مبتلا ہوئی تھی۔ ارے بھائی یہ حساب کیا ہے؟ میں نے مجبوراً پوچھ ہی لیا۔ میرا ذاتی خیال تھا کہ اس حساب کا نصاب میں شامل محترم ریاضی کی فیملی سے کوئی تعلق نہ تھا، لیکن اپنی چھچورپن کی عادت سے مجبور ہو کر میں نے یہ بھی فرض کر لیا کہ ممکن ہے یہ حساب جمع و تفریق والا ہی ہو، جیسے ریاضی کی فیملی کے سرپرست الجبرا اور جیومیٹری نے مار کر اپنے خاندان سے اسے آگ کر ڈالا ہو۔ بے سہارا حساب کہیں ٹھکانہ نہ پا کر کلثوم پر ہی عاشق ہو بیٹھا ہو۔ لیکن ماسی رشیدہ نے جو تعریف حساب کی بیان کی وہ مجھ ناچیز کے نادر خیالات سے قطعی ہٹ کر تھی۔ حساب اس شیطان، جن یا بدرو کو کہتے ہیں جو کنواری لڑکی پر حاوی ہو کر انہیں اذیتیں پہنچاتے ہیں۔ کہیں یہ جن از خود کسی پر حاوی ہو جاتے ہیں اور کہیں کوئی اپنی دشمنی کی وجہ سے ان کو دشمن کی لڑکیوں یا لڑکوں پر حاوی کرا دیتے ہیں۔ لیکن پھر بعد میں پھپھو گلناز کی زبانی یہ معلوم ہوا کہ یہ حساب ایک ایسا گھڑا ہے جو آپ کھودتے تو کسی اور کو گرانے کے لیے ہیں، لیکن انجانے میں آپ خود ہی اس گھڑے میں لڑکھڑا کر بے دردی سے منہ کے بل گر پڑتے ہیں۔ اور ماسی رشیدہ کی کہانی سننے کے بعد مجھے پھپھو کی بیان کردہ تعریف زیادہ مناسب لگی۔ ماسی رشیدہ نے میرے بے حد اصرار پر اپنی دکھ بھری کہانی بیان کرنے کی ابتدا کی۔ میرا باپ ہیروئن کے نشے کا عادی تھا، میری ماں ایک بدکردار عورت تھی۔ محلے میں بسنے والے تمام برے مرد میری ماں سے دن رات ملنے آتے رہتے تھے۔ ہمارے محلے والے یہ کہا کرتے تھے کہ میری ماں نے جان بوجھ کر میرے باپ کو ہیروئن کے نشے میں مبتلا کروایا تھا، اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ میری ماں کی بد چلنی سے واقف ہونے کے بعد میرے باپ نے جان بوجھ کر خود کو نشے میں ڈبو دیا تھا۔ بہرحال دونوں صورتوں میں تنہائی کا عذاب میرے ہی دامن میں آ کر پڑا تھا۔ ماں دن رات مجھے ایک کمرے میں بند رکھتی تھی، خود رنگ رنگ کے مردوں کے ساتھ بیٹھ کر کہہ بکھیرا کرتی۔ ایک رات میرے کانوں نے ماں کے چیخنے چلانے کی ایسی آوازیں سنی جیسے وہ کسی سے لڑ رہی ہو۔
صبح اس نے مجھے بتایا کہ اس نے اپنے کسی جاننے والے کو بیوقوف بنا کر دونوں ہاتھوں سے خوب لوٹا تھا، لیکن یہ بات کئی دنوں بعد ان کی عقل میں آئی کہ دراصل وہی چاہنے والا اماں کو بیوقوف بنا رہا تھا۔ اس نے ایک بار مجھے اماں کے ساتھ کہیں جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور میرا خواہش مند بن بیٹھا تھا، لیکن وہ مجھ سے شادی کا خواہش مند نہیں تھا۔ جتنی رقم اس نے میری ماں کو دی تھی اس کے عوض مجھے 15 دن اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا۔ مختصر یہ کہ اس نے اپنا کہا پورا کر دکھایا، اور یہی وہ نیا موڑ تھا جہاں سے میرے پاؤں برائی کے راستے کی جانب قدم بقدم بڑھتے چلے گئے۔ 10 سال تک میں اس کانٹوں بھری راہ پر ننگے پیر چلتی رہی۔ میری ماں مر گئی، لیکن جس دلدل میں وہ مجھے دھکیل گئی تھی اس دلدل سے مجھے نکالنے والا کوئی ایک بھی سہارا نہ تھا۔ اس سے پہلے کہ برائی کا وہ دلدل مجھے مکمل طور پر اپنے اندر جذب کر لیتا، نجیب اللہ امید کی کرن بن کر نمودار ہوا۔ نجیب اللہ ایک بے حد نیک، شریف، نمازی اور پرہیزگار شخص تھا۔ ایک دن وہ میرے غریب خانے پر تشریف فرما ہوا۔ میں اسے دیکھ کر حیران پریشان سی ہو بیٹھی۔ وہ مجھے برائیوں سے دور رہنے کی تلقین کرتا رہا، اور خاص طور پر جس برائی میں مبتلا تھی، دنیا اور آخرت میں اس برائی کے نقصانات سے مجھے آگاہ کرتا رہا۔ بعد میں مجھے علم ہوا کہ محلے کے خبیث مردوں نے اسے جان بوجھ کر میرے پاس بھیجا تھا۔ ان سب نے نجیب اللہ کو یہ بتایا تھا کہ برائی کی جڑ میری ہی ہستی ہے، لہٰذا وہ مجھے راہ راست پر لانے کے لیے کئی دنوں تک میرے گھر آتا رہا۔ ہاں، میں ایک بری عورت ہوں، اس لیے کوئی مرد مجھ سے شادی نہیں کرتا۔ حالانکہ بہتے پانی میں اپنے گندے ہاتھ سبھی دھو رہے ہیں، ہاتھوں کا میل پانی کو گندا کر رہا ہے، یہ کسی کو دکھائی نہیں دیتا، لیکن پانی کی گندگی ہر زبان کا فسانہ بنی ہوئی ہے۔ آپ کو اگر برائی ختم کرنے کا شوق چڑھا ہے تو آپ مجھ سے نکاح کر لیجئے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ میرا خیال تھا بہت سے شریفوں کی طرح جو مجھے نصیحت فرما رہے تھے، نجیب اللہ بھی نکاح کا سن کر اسی طرح بھاگ کھڑا ہوگا کہ کبھی خواب میں بھی ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ لیکن وہ دوسرے ہی دن قاضی اور گواہوں کے ہمراہ دوبارہ آن ٹپکا اور مجھ سے نکاح کر لیا۔ بعد میں اس نے مجھے بتایا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے، 2 بیٹوں اور 2 بیٹیوں کا باپ ہے۔ بہرحال وہ مجھے اپنے گھر لے آیا۔ مجھ جیسی عورت سے نکاح کرنے پر اسے اپنے خاندان والوں کی کتنی تلخ باتیں، طعنے اور ناراضگیاں مول لینی پڑیں، یہ ایک الگ ہی کہانی ہے۔ مختصر یہ کہ 1 سال بعد میں نے نجیب اللہ کی بیٹی کلثوم کو جنم دیا، لیکن میری کلثوم میں وہ بات نہ تھی جو نجیب اللہ کی دونوں بیٹیوں ہیرا اور حوریہ میں تھی۔ ہیرا اور حوریہ حسن و جمال میں آسمان سے اتری ہوئی حوریں دکھائی دیتی تھیں، جبکہ میری کلثوم بہت ہی معمولی نین نقش کی سانولی سی لڑکی تھی۔ وہ بدمزاج اور ضدی بھی انتہائی درجے کی تھی، لیکن چونکہ اس نے میری کوکھ سے جنم لیا تھا اس لیے مجھے ہیرا اور حوریہ سے بڑھ کر حسین دکھائی دیتی تھی۔ نجیب اللہ کے ماں باپ اور 2 بڑے بھائی لاہور شہر میں رہتے تھے۔ خاص موقعوں پر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ البتہ نجیب اللہ کے سب سے بڑے بھائی مجیب اللہ کا سب سے بڑا بیٹا شمائل نجیب اللہ کے ہاں ہی ڈیرا جمائے رکھتا تھا۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ اللہ نے خوبصورتی کی دولت سے نجیب اللہ اور اس کے خاندان کے بچے کو دل کھول کر نوازا تھا۔ شمائل بھی ایک بے حد خوبصورت لڑکا تھا، وقت کا پرندہ پر کھولے محو پرواز رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بچوں نے جوانی کے پہلے زینے پر قدم رکھ لیا۔ مجھے افسوس ہوتا یہ دیکھ کر کہ جوانی بھی کلثوم کو پرکشش نہ بنا سکی۔ وہ نسوانی حسن سے آری بے حد دبلی پتلی لڑکی ہی رہی، جبکہ ہیرا اور حوریہ کا حسن قیامت خیز تھا۔ ان کے جسم کے نشیب و فراز دلوں میں آگ لگا دینے والے تھے۔ میں ماں تھی، اس لیے اپنی سوکھی سڑیل مڑیل سی بیٹی کو دیکھ کر بے حد پریشان ہوتی رہتی۔ غیر محسوس طور پر میرے دل میں ہیرا اور حوریہ کے لیے نفرت کی چنگاری سلگ اٹھی، حالانکہ وہ دونوں بے حد پیاری، با ادب اور تمیزدار بچیاں تھیں۔ مجھے چھوٹی ماں کہا کرتی تھیں اور میری ضرورتوں اور آرام کا خیال اپنی سگی ماں کی طرح رکھا کرتی تھیں، لیکن نہ جانے کیوں میرے دل میں سر اٹھاتی نفرت دن بدن بڑھتی ہی رہی۔ میں نے اپنی ایک پرانی سہیلی رضیہ، جو کبھی کبھار مجھ سے ملنے آ جایا کرتی تھی، اس کے سامنے کلثوم کا مسئلہ رکھ دیا۔ تیرا مسئلہ پیر لاڈلا ہی حل کر سکتا ہے، اس نے مجھے نئی راہ دکھائی۔ اب سوچتی ہوں میں یہ سب نہ ہی کرتی تو اچھا تھا۔ میں بیٹی کی محبت میں اندھی ہو کر پیر لاڈلا کے آستانے جا پہنچی۔ پیر لاڈلا کلین شیو کا انتہائی خبیث صورت انسان تھا۔ اس کی بڑی بڑی پھٹی ہوئی آنکھوں سے خباثت اور عیاری نمایاں طور پر رقص کرتی دکھائی دیتی تھی۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی پیر لاڈلا سے اپنا مسئلہ بیان کر دیا۔ مجھے تو وہ پیر کم اور بدماش زیادہ دکھائی دے رہا تھا۔
خیر قصہ مختصر یہ کہ پیر لاڈلا نے مجھے نمک اور چینی کی 2 تھیلیاں دیں اور کہا اس نمک اور چینی پر ایک عمل کر کے پھونکا کیا ہے، یہ نمک اور چینی اپنی بیٹی کے اوپر سے 7 بار یہ پڑھ کر وارنا۔ پھر اس نے کسی اور زبان کے چند مشکل ترین جملے مجھے یاد کرائے۔ جس لڑکی کی صحت تم اپنی بیٹی پر دیکھنا چاہتی ہو، یہ عمل کی ہوئی چینی اور نمک روزانہ مطلوبہ لڑکی کے کھانے اور چائے میں 40 دن تک بلا ناغہ شامل کرتی رہنا، اور کھانا اور چائے مطلوبہ لڑکی کے جسم میں لازمی داخل کرنا۔ 40 دن کے اندر ہی تمہاری بیٹی کے حسن اور جسم میں تبدیلی آ جائے گی اور وہ لڑکی دن بدن سوکھ کر کانٹا ہو جائے گی اور 40ویں دن مر جائے گی۔ یہ سن کر میرے چہرے پر خوشی کے رنگ بکھر گئے۔ میری نظر انتخاب نجیب اللہ کی بڑی بیٹی ہیرا پر جا ٹھہری اور میں نصیبوں جلی نجیب اللہ کے احسان کو فراموش کر کے ہیرا پر عمل کرتی رہی۔ حیرت انگیز طور پر ہیرا کی صحت متاثر ہونے لگی اور متوازن غذا کھانے کے باوجود وہ دن بدن کمزور ہوتی چلی گئی۔ نجیب اللہ اسے لیے ڈاکٹروں کے پاس دوڑتا رہا، لیکن کوئی بھی اس کی بیماری یا دن بدن گرتی صحت کا راز نہ پا سکا۔ میں بدستور اپنا کام کرتی رہی۔ جہاں ہیرا کی صحت دن بدن گر رہی تھی، وہیں میری سوکھی سڑیل مریل سی لڑکی کسی نوخیز کلی کی مانند کھلتی جا رہی تھی۔ اور پھر وہی ہوا جیسا پیر لاڈلا نے کہا تھا۔ 40واں دن ہیرا خاموشی سے موت کی باہوں میں جا سوئی۔ کئی دنوں تک گھر کی فضا اداس اور آنسوؤں سے آلودہ رہی۔ آخر کار زندگی اپنے معمول پر آ گئی۔ جس نے بھی ہیرا کا آخری دیدار کیا، اس کا ڈھانچہ وجود دیکھ کر اپنی چیخ پر قابو نہ رکھ سکا۔ ہیرا پر کالا جادو کیا گیا ہے، نجیب اللہ کی والدہ نے بے حد یقین سے کہا۔ سانپ کے نکل جانے کے بعد میں دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے انہیں لکیر پیٹتے دیکھ کر ان کی بے وقوفی سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اماں، مجھے شمائل بہت پسند ہے، تم ابا سے کہہ کر میری شادی شمائل سے کرا دو نا، میں اس کے بغیر نہیں جی سکتی، وہ دن رات میرے حواسوں پر سوار رہتا ہے، میں اس سے بے انتہا محبت کرتی ہوں۔ ایک دن کلثوم نے معصومیت سے اپنی پسند سے مجھے آگاہ کیا۔ میں نے اسی رات نجیب اللہ کو کلثوم کی معصوم سی خواہش سے یہ کہہ کر آگاہ کیا کہ یہ میری خواہش ہے، لیکن نجیب اللہ کے جواب نے مجھے ایک بار پھر آزمائش میں ڈال دیا۔ شمائل اور حوریہ بچپن ہی سے اماں کی خواہش اور حکم پر ایک دوسرے سے منسوب کر دیے گئے ہیں۔ شاید تمہیں معلوم نہ ہو، اس لیے بتائے دیتا ہوں کہ اماں اور بابا کے فیصلے پتھر پر لکیر ہوتے ہیں، جنہیں نہ تو پہلے کسی نے بتلا ہے اور نہ ہی میں یہ جسارت کر سکتا ہوں۔ نجیب اللہ نے 2 ٹوک فیصلہ سنا دیا۔ پھر میری کلثوم کا کیا ہوگا؟ میں تڑپ اٹھی۔ کلثوم کا چہرہ میری نظروں کے سامنے گھوم کر رہ گیا۔ اسے کہو شمائل کا خیال اپنے دل سے نکال دے، نوچ کر پھینک دے، یہ ناممکن ہے، وہ بے رحمی سے کہہ کر چلے گئے۔ نہیں نجیب اللہ، یہ ناممکن نہیں ہے، میں اس ناممکن کو ممکن بنا کر ہی رہوں گی۔ آپ کو کلثوم سے محبت ہو یا نہ ہو، لیکن مجھے اپنی بیٹی اور اس کی خوشیاں بے حد عزیز ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں نجیب اللہ کو مخاطب کر کے ایک عزم سے کہا۔ دراصل نجیب اللہ کے خاندان کا ہر فرد مجھ سے اور کلثوم سے نفرت کرتا تھا۔ خود نجیب اللہ کے چہرے پر بھی میں نے کئی مرتبہ پچھتاوے لہراتے بل کھاتے دیکھے تھے۔ وہ مجھ سے اکتائے ہوئے بیزار تو رہتے ہی تھے، ہیرا کی موت کے بعد سے کلثوم سے بھی کھچے کھچے سے رہنے لگے تھے۔ انہوں نے کئی بار ڈھکے چھپے لفظوں میں ہیرا کی موت کا ذمہ دار مجھے اور کلثوم کو ٹھہرایا تھا۔ جانے انہیں یہ شک یا یقین کیوں کر ہوا تھا۔ اور پھر شمائل اور حوریہ کی باقاعدہ رسم ادا کرنے کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ جس دن ان کی منگنی تھی، اس دن کلثوم پر غم و غصے کا ایسا جنون سوار ہوا کہ اس نے بے تحاشا رونا شروع کر دیا اور چیختے چلاتے ہوئے کمرے میں سبھی چیزوں کو اٹھا اٹھا کر زمین پر پٹکنے لگی۔ میں شمائل کے بغیر مر جاؤں گی اماں، شمائل صرف میرا ہے، یہ کہہ کر اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے پر بھی لوہے کا گلدان مار کر آئینہ ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور تیزی سے ٹوٹے ہوئے آئینے کا ایک بڑا سا تکونا ٹکڑا اٹھا کر اپنے پیٹ میں گھونپ دیا۔ میں چیختی ہوئی تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ اس کا خون دیکھ کر میری حالت غیر ہونے لگی۔ وہ میرے جگر کا ٹکڑا تھی، اس کی تڑپ مجھ سے کیسے برداشت ہوتی؟ اس کی اس حالت نے میرا کلیجہ چیر کر رکھ دیا۔ نفرت کی ایک شدید لہر میرے پورے جسم میں گردش کر گئی۔ یہ نفرت مجھے نجیب اللہ کی بیٹی حوریہ سے محسوس ہو رہی تھی۔ ڈاکٹروں نے کلثوم کی جان تو بچا لی، لیکن اسے زندہ مردہ کی تصویر بننے سے نہ بچا سکے۔ وہ دن بدن کمزور سے کمزور ہوتی چلی گئی کیونکہ اس نے کھانے پینے سے منہ موڑ لیا تھا۔
بیٹی کی اس حالت نے میرے دل پر چھریاں سی چلا دیں، سوائے نجیب اللہ کے اسے ہسپتال میں ملنے کوئی بھی نہیں آیا۔ نجیب اللہ بھی مجبوراً آئے تھے کیونکہ بہرحال کلثوم انہی کی بیٹی تھی، تاہم وہ زیادہ دیر نہیں بیٹھا کرتے تھے۔ شاید کلثوم کے بچ جانے کا انہیں دکھ ہو رہا تھا۔ اماں، میں شمائل کے بغیر نہیں جی سکتی، وہ اس قدر کرب سے بولی کہ میرے آنسو بھی بے قابو ہو گئے۔ آخر کار میرے پاؤں ایک بار پھر پیر لاڈلا کے آستانے کی دہلیز پھلانگ گئے۔ میں نے لاڈلا صاحب کے سامنے اپنا دامن کھول کر رکھ دیا۔ 1,00,000 روپے فیس ہوگی لیکن کام پکا ہوگا۔ اس نے اس بار دگنی فیس بتائی۔ میں نے فوراً سے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ میرے نزدیک صرف اپنی بیٹی کی خوشیوں کی اہمیت تھی۔ اس میں موجود صفوف اس لڑکی کے نہانے اور پینے کے پانی میں 3 چٹکیاں ڈال دینا اور باقی صفوف سر میں لگانے والے اس کے سرسوں یا کھوپرے کے تیل میں ملا کر اچھی طرح حل کرنا۔ تڑپ تڑپ کر مرے گی، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جان دے دے گی۔ پیر لاڈلا نے ایک پڑیا میرے حوالے کر کے کہا۔ میں پڑیا لے کر گھر آئی۔ گھر میں جو ہی حوریا اور شمائل کی شادی کا ہنگامہ جاگا، اسی ہنگامے اور افراتفری میں میں نے لوگوں کی نظروں سے بچتے بچاتے اپنا کام انجام دے ڈالا۔ مایوں سے 1 دن پہلے حوریا نے سر میں تیل لگایا اور تھوڑی دیر بعد نہانے چلی گئی۔ جب وہ نہا کر باہر آئی تو اس نے سر درد اور جسم میں جلن کی شکایت کی، لیکن کسی نے اس کی بات کو سنجیدگی سے نہ لیا اور اوٹ پٹانگ سے جملے بازیاں کر کے اس بیچاری کو خاموش کروا دیا۔ پھر جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا رہا، اس کے سر کا درد اور جسم کی جلن میں بھی اضافہ ہوتا رہا اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ جسم کی جلن اور سر درد کی ناقابل برداشت شدت سے وہ چیخنے چلانے لگی۔ اس کے لبوں سے کربناک چیخیں بلند ہونے لگیں۔ آگ، پورے جسم میں آگ سی لگی ہوئی ہے اور سر کے اندر دھماکے ہو رہے ہیں، بم پھٹ رہے ہیں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑے زمین پر گری اور بن جل کے مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ اس کی ماں اور اس کی ہم عمر لڑکیاں اسے قابو کرنے کی ناکام کوشش کرتی رہیں۔ ناکام اس لیے کہ وہ ان کی گرفت سے کسی چکنی مچھلی کی طرح پھسلے جا رہی تھی۔ اف خدایا، میرے دماغ کی رگیں پھٹ پڑیں گی، میرا وجود آگ میں جھلس کر رہ جائے گا۔ وہ اٹھ کر تیزی سے باتھ روم کی جانب لپکی اور شاور کھول کر پانی کے نیچے کھڑی ہو گئی جیسے نادیدہ آگ کو بجھا رہی ہو۔ حوریا کی یہ حالت دیکھ کر سبھی پریشان ہو گئے۔ اس کی کربناک چیخوں نے دماغ کے تاروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ شادی کے گھر میں دلہن بننے والی لڑکی کی یہ حالت دیکھ کر رونا پیٹنا مچ گیا۔ شمائل بھی اپنی محبت کی یہ حالت دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ کیا ہوا جان؟ آخر کچھ بتاؤ تو صحیح کہ تمہیں ہو کیا رہا ہے؟ نجیب اللہ بیٹی کو باہوں میں بھرے کمرے میں لے آئے اور اس سے محبت سے دریافت کیا۔ آگ لگی ہوئی ہے ابو، پورا جسم جل رہا ہے، سر میں بم سے پھٹ رہے ہیں۔ وہ نجیب اللہ کے بازوؤں میں تڑپ رہی تھی۔ بیٹا، ڈاکٹر چغتائی کو فون کر کے آنے کے لیے کہو، نجیب اللہ نے اپنے بڑے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا۔ اس سے پہلے بیٹا ان کے حکم کی تعمیل میں ٹیلی فون تک پہنچتا۔ رک جاؤ کی باروب آواز نے ہر نظر کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ وہ نجیب اللہ کی والدہ تھیں جنہیں سب اماں بھی کہا کرتے تھے۔ ہوش کے ناخن لو نجیب اللہ، ایک بیٹی تو کھو چکے ہو، کیا دوسری بیٹی کو بھی کھونا چاہتے ہو؟ اس پر بھی جادو کروایا گیا ہے۔ اماں بھی نے نہ جانے کیوں میری طرف ایک نفرت بھری نظر ڈال کر کہا۔ شادی کی وجہ سے نجیب اللہ کا تمام خاندان ان کے گھر میں آن ٹھہرا تھا۔ جادو کا سن کر وہاں موجود ہر فرد کے لبوں سے حیرت ناک آوازیں نکل رہی تھیں۔ ایک واحد میں تھی جو خاموشی کا تالا لگائے اپنی چمکتی نظروں سے حوریا کی تڑپ سے لطف اندوز ہو رہی تھی اور دل ہی دل میں پیر لاڈلا کو دعاؤں سے نوازے جا رہی تھی۔ مجھے اعتراف ہے کہ حوریا کی قابل رحم حالت دیکھ کر بھی میرے دل میں رحم نہ جاگا اور نہ ہی مجھے نجیب اللہ کی اس لاڈلی بیٹی سے کوئی ہمدردی محسوس ہو رہی تھی، بلکہ میں زور و شور سے دل ہی دل میں یہ دعا کر رہی تھی کہ اللہ کرے جلد از جلد اس عذاب سے جان چھوٹ جائے جو میری کلثوم کی خوشیوں کی راہ میں حائل بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ نجیب اللہ کے والد یعنی بابا جب نماز پڑھ کر آئے تو انہیں حوریا کی حالت سے آگاہ کیا گیا۔ چاندی کا سکہ لے آؤ، انہوں نے حکم صادر فرمایا۔ شاید چاندی کے سکے گھر میں موجود تھے، فوراً سے ایک سکہ حاضر کر دیا گیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر سکہ حوریا کے سر پر تالو کے مقام پر رکھ دیا اور اپنی ہتھیلی کا دباؤ سکے پر اس وقت تک ڈالے بیٹھے رہے جب تک کہ حوریا نیند کی وادیوں میں نہ اتر گئی۔ بابا کے حکم پر اگربتیاں سلگا دی گئیں،
بابا ہاتھ میں تسبیح اور قرآن پاک لے کر حوریہ کے برابر میں بیٹھ گئے اور جانے انہوں نے قرآن پاک کی کون سی سورہ کہاں سے پڑھنی شروع کی کہ نیند میں ڈوبی ہوئی حوریہ تلملانے لگی۔ اس کے ہاتھوں اور ٹانگوں میں بھی حرکت ہونے لگی، جیسے وہ کسی انجانی قوت کی قید سے نجات حاصل کرنے کو مچل رہی ہو۔ اس کے حسین چہرے پر بھی کرب کے آثار پھیل کر رہ گئے۔ بابا نے کوئی لمبی سی سورہ پڑھتے ہوئے جیسے ہی حوریہ کے سر پر دست شفقت رکھا، اف خدایا، حوریہ کے ناک کے نتنوں سے تیزی سے دھوئیں کا اخراج ہونے لگا۔ بابا بدستور تلاوت کرتے رہے اور دھواں بھی بدستور نکلتا رہا۔ صرف میں ہی کیا، وہاں پر موجود ہر فرد بت سا بنا یہ ناقابل یقین منظر دیکھے جا رہا تھا۔ ہم سب سانس لینا قطعی بھول چکے تھے۔ شادی کے بعد پہلی بار بابا کی روحانی طاقت کا مجھے علم ہوا۔ اگر بابا ہیرا کے وقت کراچی میں ہوتے تو شاید ہیرا بھی آج زندہ ہوتی۔ بہرحال انہوں نے حوریہ کے وجود میں چھپے جن کو ظاہر ہونے پر مجبور کر دیا۔ وہ جوں جوں تلاوت کرتے رہے، ان کا لہجہ بھی بھاری ہوتا رہا۔ اچانک کمرے میں رات کسی تاریکی پھیل کر رہ گئی اور بادلوں کے گرجنے کی مدھم آوازیں ابھرنے لگیں، اور پھر اگلے ہی لمحے پورے کمرے میں کسی کی آتی جاتی سانسوں کی ایسی آوازیں ابھرنے لگیں جیسے بھاپ اڑاتا ہوا ریلوے انجن چل پڑا ہو۔ تو نے میری پوتی کو کیوں پکڑا ہے؟ بابا نے غضبناک لہجے میں جانے کس سے پوچھا۔ اس لڑکی نے وہ خوشبو اپنے بالوں میں لگائی اور اسی خوشبو والے پانی سے نہایا جو میری کمزوری ہے۔ اسی خوشبو کی وجہ سے پیر لاڈلا نے مجھے اپنا قیدی بنا رکھا ہے اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اس لڑکی پر حاوی ہو کر اسے تڑپا تڑپا کر موت کے منہ میں دھکیل دوں۔ ایک گرجدار سی آواز نے فرمانبرداری کا ثبوت دیتے ہوئے تمام سچائی بیان کر دی۔ میں تجھ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ تیرے پیر لاڈلا کو ایسا کرنے کے لیے کس نے مجبور کیا۔ ہاں، تجھے حکم ضرور دیتا ہوں کہ اس بچی کو چھوڑ دے اور جہاں تیرا جی چاہتا ہے وہاں چلا جا، نہیں تو میں تجھے جلا کر راکھ کر دوں گا۔ بابا کی غضبناک آواز سنائی دی۔ میں اس لڑکی کے شریر کو چھوڑ رہا ہوں، لیکن میں پیر لاڈلا کے پاس بھی نہیں جاؤں گا۔ آواز کا جواب ختم ہوتے ہی اندھیرے چھٹ گئے اور پورے کمرے میں پھر سے اجالا پھیل کر رہ گیا۔ آپ سب خاموش کیوں کھڑے ہیں؟ امی، کیا بات ہے امی؟ سب مجھے ہی کیوں گھور رہے ہیں؟ حوریہ یہ کہتی ہوئی ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ ابھی اس نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ میری کلثوم ایک کربناک چیخ مار کر زمین پر جا پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ میں اور دو چار اور لوگ تیزی سے کلثوم کی طرف لپکے۔ دیکھ لیا نا نجیب اللہ، تمہاری بیٹی پر کس نے جن کو حاوی کروایا تھا؟ اماں بی کی آواز اور جملہ پریشانی کے باوجود میں نے سن لیا، اور پھر جس اذیت میں کچھ دیر قبل حوریہ مبتلا تھی، اسی اذیت نے میری کلثوم کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ نجیب اللہ کے غصے کے آگے میں نے ہیرا کی موت کا بھی اعتراف کر لیا۔ نجیب اللہ نے اسی وقت مجھے طلاق دے دی اور ہم ماں بیٹی کو اپنے شاندار گھر سے نکال دیا۔ حوریہ اور شمائل کی شادی ہو گئی۔ وہ دن ہے اور آج کا دن میری کلثوم ٹھیک نہیں ہوئی۔ میں نے اس کے علاج پر پیسہ پانی کی طرح بہایا، ڈاکٹروں سے علاج کروایا، حکیموں کے پاس لے گئی، ویدوں کو دکھایا، پیروں اور فقیروں کے آستانوں کی خاک چھانی، دم درود اور دعائیں، ہر طرح کا علاج کروایا، لیکن اس کی حالت بجائے سنبھلنے کے دن بدن بگڑتی چلی گئی۔ اب تو نوبت یہ آ گئی ہے کہ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنا اور اس کا پیٹ بھرتی ہوں۔ نجیب اللہ کے پاس گئی تو اس نے بھی نفرت سے منہ پھیر لیا، بس اتنی مہربانی کی کہ چاندی کا سکہ دے دیا، جسے کلثوم کے تالو پر رکھ کر میں وقتی طور پر اس آگ کو ٹھنڈا کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہوں۔ چاندی ٹھنڈی ہوتی ہے نا، اسی لیے آگ بھی تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ ماسی رشیدہ نے دکھ اور کرب سے کہا، آپ نے پیر لاڈلا سے رجوع کیوں نہیں کیا؟ پیر لاڈلا تو برے علم کرنے والا جعلی پیر ثابت ہوا۔ وہ معصوم لوگوں کو بیوقوف بنا کر لوٹنے کے علاوہ اور بھی کئی جرائم میں ملوث تھا۔ جو ہی اس کے خلاف ثبوت ہاتھ آئے تو پولیس نے اسے دھر لیا اور عدالت میں آئے دن اس کی پیشی ہوتی ہے۔ ایک پیشی پر میں بھی کورٹ پہنچ گئی اور اسے اپنا مسئلہ بتایا، لیکن اس نے میری کسی بات پر کان ہی نہ دھرے۔ ادھر وہ بدبخت شیطان جن ایسا میری کلثوم پر قابض ہوا کہ اسے جینے ہی نہیں دے رہا ہے۔ میری بیٹی بہت اذیت اٹھا رہی ہے، وہ بدبخت حساب اس کی جان ہی نہیں چھوڑتا۔ ماسی رشیدہ یہ کہہ کر رونے لگی۔ میں نے انہیں تسلی دینے کے لیے اپنے لبوں کو حرکت ہی دی تھی کہ اماں کہتی ہوئی کلثوم اس طرح ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی جیسی کوئی بچہ خواب سے ڈر کر اٹھ بیٹھتا ہے۔ اماں، پھر آگ بھڑک رہی ہے، مجھے بتاؤ اماں، یہ آگ کیسے بجھے گی؟ یہ آگ پانی سے تو نہیں بجھتی، میرا پورا وجود جل رہا ہے اماں۔ اماں میں کیا کروں؟
میں کیسے اس آگ کو بجھاؤں؟ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی اور اس طرح مچلنے لگی جیسے واقعی کسی آگ سے اپنے آپ کو بچا رہی ہو۔ اف اللہ، آگ نے میرے پاؤں کے تلوے چھو لیے ہیں اماں، اماں مجھے بچاؤ نا، آگ میرے تالو تک پہنچ چکی ہے اماں۔ وہ انہی الٹے سیدھے جملوں کا ورد کرتی ایک بار پھر جلے پاؤں کی بلی بن گئی۔ اب تو اس آگ کو آگ ہی ٹھنڈا کرے گی۔ وہ یہ کہتے ہی کمان سے نکلے تیر کی طرح باہر بھاگی۔ ماسی رشیدہ بھی کلثوم کلثوم کہتی اس کے پیچھے لپکی۔ ہم سب دکھ کا اظہار کیے یہی سوچ رہے تھے کہ جانے کلثوم کس کرب سے زندگی گزار رہی تھی، اور وہ کیسی آگ تھی جو ہمیں دکھائی نہ دے رہی تھی لیکن جس نے کلثوم کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ماسی رشیدہ کے برے اعمال آگ بن کر اس کی بیٹی کے وجود سے لپٹ کر رہ گئے۔ یہ دراصل ماسی رشیدہ کو قدرت نے سزا دی ہے۔ نہ وہ نجیب اللہ کی نیک اور فرمانبردار بیٹیوں کے ساتھ برائی کرتی اور نہ ہی وہ برائیاں آگ بن کر اس کی اپنی بیٹی کو لپیٹ میں لیتی۔ یہ حساب وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، بس قدرت نے ماسی رشیدہ کے ساتھ اپنا حساب کھڑا کر رکھا ہے۔ پھپھو گلناز کے فلسفیانہ جواب نے ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیا، اور صبح اس خبر نے ہمارے حواسوں پر بجلی سی گرا دی کہ کلثوم نے اپنے اوپر مٹی کا تیل چھڑک کر خود کو آگ لگا دی۔ جن لوگوں نے کلثوم کو جلتے دیکھا وہ سب ایک ہی بیان دے رہے تھے کہ کلثوم اپنے پورے وجود کو نذر آتش کرنے کے بعد بجائے چیخنے چلانے کے دم نکلنے تک کہکے بکھیر رہی تھی۔ مرنے سے قبل اس نے میرے سامنے کہا تھا، اب اس آگ کو آگ ہی ٹھنڈا کرے گی، اور اس نے سچ مچ اپنے آپ کو آگ لگا کر اپنی آگ ٹھنڈی کر لی تھی، اس لیے تو وہ جلتے ہوئے کہکے بکھیر رہی تھی۔